जी नाजरीन, ईद के रंग में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। और जिन लोगों ने अभी अभी नूर टीवी ट्यून किया है उनको बताती चलूँ कि प्रोग्राम है ईद के रंग, और इससे पहले हमारे साथ मौजूद थी नूर फातिमा, सारिश अयूब और मिशल तैयब। हमारे साथ मौजूद है नाज़मा शौकत। नाज़मा बहुत अच्छी नातख्वान है नाजरीन, और हाउस वाइफ भी हैं, और माशाल्लाह 2 जुड़वा बेटों की माँ हैं। बेटे अभी इनके छोटे हैं, इसलिए इनकी थोड़ी सी टफ़ लाइफ भी है। तो खैर अल्लाह करीम आपको मज़ीद नवाजे। उसके साथ मौजूद हैं हमारे साथ मोमिना अकरम। मोमिना तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, टीचर हैं, इसके साथ साथ बहुत अच्छी कैलीग्राफी भी करती हैं और नातख्वानी के शोबे में भी अपना मुकाम रखती हैं। नाज़रीन अकराम, उनके साथ मौजूद हैं हमारे साथ मरियम। मरियम MBA कर चुकी हैं और इस वक्त घर पे वो उनकी एकेडमी है, बच्चों को पढ़ाती हैं, इसके साथ साथ नातख्वानी भी करती हैं। मरियम के हवाले से नाज़रीन एक और अहम बात आपको बताती चलूँ कि क़िबला पीर सैयद अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ इनका इंट्रोडक्शन रह चुका है, इनकी मुलाकात रह चुकी है, और इसी खुसूसियत की वजह से मरियम आज हमने आपको यहाँ पर दावत दी है। और यकीनन ये बहुत सआदत की बात है कि पीर साहब से आपकी मुलाकात रही है। वेलकम टू आवर शो। नाज़रीन, ईद के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं। ईद का खुसूसी शो है आज, और ईद के रंग बिखेरने के लिए मैं दावत दूंगी मोमिना को। मोमिना की बहुत खूबसूरत आवाज़ है, वो ईद का एक खुसूसी कलाम पेश करेंगे और हम सब उनका साथ देंगे इस कलाम में। जी मोमिना। लो ईद फिर से आई, 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 खुशियों को साथ लाई, लो ईद फिर से आई। हर दिल में है मुसर्रत, हर दिल में है मुसर्रत, हर आँख मुस्कुराई, लो ईद फिर से आई, लो ईद फिर से आई। रोजे रखे हैं तुमने, सजदे में सर झुकाए, है सब्र तुमने सीखा और रब को है मनाया। हो खत्म मैल दिल का, हो खत्म मैल दिल का, और दूर हो बुराई, लो ईद फिर से आई, लो ईद फिर से आई, लो ईद फिर से आई, लो ईद फिर से आई। कमजोर की मदद हो, मजबूर को सहारा, कमजोर की मदद हो, मजबूर को सहारा, इंसानियत का रिश्ता हो जाए सबसे प्यारा, इंसानियत का रिश्ता हो जाए सबसे प्यारा। फरमान है नबी का, फरमान है नबी का, मोमिन है भाई भाई, लो ईद फिर से आई, लो ईद फिर से आई, लो ईद फिर से आई, लो ईद फिर से आई। रंगो नस्ल से हटकर सब एक हो के जी लो, रंगो नस्ल से हटकर सब एक हो के जी लो, ईमान है कसौटी सब नेक हो के जी लो, ईमान है कसौटी सब नेक हो के जी लो। हो खत्म इस वतन में, हो खत्म इस वतन में, फैली है जो तबाही, लो ईद फिर से आई, लो ईद फिर से आई, लो ईद फिर से आई, लो ईद फिर से आई। इस्लाम ही की खातिर ये मुल्क हमने पाया, इस्लाम ही की खातिर ये मुल्क हमने पाया, टुकड़ों में बट के सोचो क्या पाया क्या गवाया, टुकड़ों में बट के सोचो क्या पाया क्या गवाया। अल्लाह के रास्ते थामो, अल्लाह के रास्ते थामो, इसमें है बस भलाई, लो ईद फिर से आई, लो ईद फिर से आई, लो ईद फिर से आई, लो ईद फिर से आई।
खुशियों को साथ लाई, लो ईद फिर से आई, लो ईद फिर से आई, लो ईद फिर से आई। क्या खूबसूरत कलाम मोमिना आपने पढ़ा है, हकीकत पे मबनी, हकाइक पे मबनी, इतना खूबसूरत कलाम था। और लो ईद फिर से आई, ये जो इसका जुमला था, ये जो हिस्सा था इसका, वो दिल को बहुत तमानियत दे रहा था, मसरत दे रहा था। लेकिन जहाँ आपने मुल्की हालात की बात की तो वहाँ दिल के अंदर एक उदासी भी उतर गई। अल्लाह करीम हमारे मुल्क को, हमारे पाकिस्तान को दुश्मनों की बुरी नज़र से महफूज व मामून रखे और इस्लाम का बोल बाला हो तमाम कायनात में। अल्लाह करीम से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह करीम हमारे मुल्क को शादमान रखे, हमेशा शादमान रखे। नाज़मा, आपकी जानिब आते हैं। आप क्योंकि ईद अपने ससुराल वालों के साथ करती हैं माशाअल्लाह, तो क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या तजुर्बात होते हैं, कौन सी वो अच्छी चीज़ें होती हैं जो आप अपने ससुराल के साथ मिलकर ईद के दिन किया करती हैं? सबसे पहले मैं आपको और आपकी पूरी टीम को और तमाम सामीन को ईद मुबारक कहती हूँ। और ईद के आज के दिन में आपने मुझे इतनी खूबसूरत मौका दिया मुझे यहाँ पर बैठने का और आपसे बातचीत करने का। और ईद के हवाले से ससुराल में शादी के बाद आपको पता है सबसे पहले तो आपका ससुराल होता है और ईद के दिन आपने अपने ससुराल में ही गुजारना होता है। और मेरी बहुत अच्छी ईद गुजरती है वहाँ पर भी। और उसके बाद बच्चों के साथ आपको पता है कि पूरा रमज़ान माशाल्लाह। जी बिल्कुल। आपके बेटों की 1.5 साल एज है? जी माशाल्लाह। 1.5 साल के हैं माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। नाज़रीन बहुत छोटे हैं। जी 1.25 साल के माशाल्लाह से वो हो चुके हैं और 14 अगस्त के हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह वो क्या नाम क्या है आपके बेटों के? मोहम्मद सुबहान, मोहम्मद हसन। वाह वाह, क्या खूबसूरत नाम है माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनको नेक बनाए। बिल्कुल आमीन। सलामती के साथ उनको लंबी उम्र अता करे। तो आपको पता है कि पूरा रमज़ान इबादतों में गुजर जाता है और फिर उसके बाद माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत ईद और फिर आपने अपने ससुराल वालों के साथ वो ईद गुजारनी और उसके बाद फिर ईद के दूसरे दिन मैं अपनी अम्मी की तरफ आती हूँ और फिर वो दिन मेरा अपनी मदर की तरफ गुजरता है सारा दिन। तो बच्चों के साथ आपको पता है मसरूफियत इतनी ज़्यादा होती है कि माशाल्लाह रमज़ान शरीफ और उसके बाद फिर ईद और उसकी शॉपिंग और बच्चों की शॉपिंग। क्या खूबसूरत मसरूफियत है ये। जी बिल्कुल। हर माँ को अल्हम्दुलिल्लाह ये मसरूफियत अल्लाह करीम हर माँ को नसीब आमीन आमीन आमीन। अपने से ज़्यादा फिर अपनी शॉपिंग जो है वो एक तरफ हो जाती है और बच्चों की शॉपिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए कि बच्चे क्या पहन रहे हैं और उनके जूते और वो सब कुछ। आपको पता है कि माशाल्लाह से मैं उनकी कमीज शलवार बनवाती हूँ सबसे पहले और फिर उसके बाद मैं उनको। आपके तो बेटे हैं, मेरी बेटी हैं 8 साल की और आपको पता है बच्चियों के तो बहुत सारे लाज़मात होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैचिंग ड्रेसेस के साथ मैचिंग चूड़ियाँ और यार ईद का पता तो मेरा ख्याल है बच्चियों के साथ ही चलता है। क्योंकि बच्चों की आप क्या खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा कमीज शलवार ले ली, जूते ले लिए, कपड़े ले लिए, बस यही चीजें होती हैं ना बच्चों के लिए, लड़कों के लिए। और जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए तो माशाल्लाह फिर चूड़ियाँ और मेहंदी और पता नहीं पोनियाँ और जभी तो मैचिंग में हर चीज ना। जभी तो हकीमुल उम्मत फरमाते हैं कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। और बच्चियां जिनके घरों में होती हैं यकीनन उनके घर की रौनकें जो है ना वो उसका नज़ारा कुछ और ही हुआ करता है। बेशक बेशक। वो ईद का मज़ा ही दुबाला हो जाता है जिस घर में बच्चियां होती हैं, चूड़ियाँ आ रही हैं और मेहंदी आ रही है। अच्छा, ईदी के हवाले से अगर हम बात करें नाज़मा, तो ईदी लेती हैं या देने का मरहला शुरू हो चुका है? हाँ, देने का भी शुरू हो चुका है लेकिन अभी लेने का भी जारी है। जब छोटे होते थे तो तब तो बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ करता था कि अपने सब एल्डर्स को मिलते थे और जो एक बार हमें ईदी नहीं देता था तो हम उसको दोबारा जाकर मिला करते थे कि एक दफ़ा ईदी में ख्याल आ जाए शायद। ईदी के हवाले से एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया मेरी अपनी ज़िंदगी का मुझे याद आ रहा है कि जब हम छोटे हुआ करते थे, मेरे ख्याल से कोई 10-12 साल उस वक्त मेरी उम्र थी, तो हमारे मोहल्ले में एक आंटी थी जिनको हम ईद के रोज़ मिलने ज़रूर जाते थे क्योंकि हमें पता होता था कि उन्होंने हमें 10 रुपये का एक कड़क सा नोट देना है। वो उस नोट की भी बड़ी वैल्यू होती है, एक पुराना नोट और एक नया नोट, बड़ा डिफरेंस होता है दोनों में। तो हम वो जाया करते थे। तो एक ईद ऐसी आई कि जब हमारा एक और कज़न भी हमारे साथ हो लिया कि मुझे साथ लेके जाएं, तो हम नहीं थे विलिंग उसको साथ ले जाने के लिए कि नहीं अब ये एक फालतू बंदा हमारे साथ जा रहा है तो मे बी वो जो लेडी हैं, जो आंटी हैं, वो हमें पैसे नहीं देंगी, उनको ज़ाहिर 10 रुपये फालतू देने पड़ जाएंगे। तो हमारी भरपूर कोशिश थी कि हमारा वो कज़न रुक जाए, वो हमारे साथ ना जाए। लेकिन एनी हाउ जब हम निकले उनके घर की जानिब हम बढ़े और जब वहाँ पे पहुँचे
ہم ان کی دہلیز پہ، ان کے دروازے پہ جب پہنچے تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ وہ کزن جس کو ہم روک رہے تھے وہ تو آ رہا تھا، وہاں پہ پہنچ چکا تھا، لیکن ہم خود اندر چلے گئے اور ہم نے اندر جا کے ناظرین ہم نے کیا کیا کہ اندر سے دروازے کو کنڈی لگا لی. ہم نے کہ یہ اندر نہ آ جائے کہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اگر اندر آ جائے گا تو ظاہر ہے ہماری جو عیدی ہے وہ تقسیم ہو جائے گی. بچے تھے نا اس وقت، وہ بچپنا بھی تھا ہمارے اندر. تو ہم خیر وہاں بیٹھے، ان آنٹی نے ہماری خاطر تواضع کی اور حسب روایت ہمیں 10-10 روپے کے نوٹ سے عیدی کے طور پہ ہمیں نوازا انہوں نے. وہ عیدی ہم لوگوں نے اپنے اپنے والٹس میں رکھی، اور جب ہم دروازے کی جانے واپس آتے ہیں دروازہ کھولنا، دروازہ ہی نہیں کھل رہا. پتہ چلا ہمارا وہی کزن، ہم نے اندر سے دروازہ لاک کیا تو وہ باہر سے دروازہ لاک کر کے چلا گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے اب ایسے ہے تو ایسے ہی. تو آج تک ہم اس بات کو یاد کرتے ہیں. ایون وہ کزن ہمارا جو ہے وہ بھی یو کے میں ہے، انگلینڈ میں وہ ہوتا ہے. تو ابھی وہ کچھ عرصہ پہلے جب آیا تو اسی بات کو ہم نے بیٹھ کے اس کو دہرایا، اسے یاد کیا اور اس پر بھرپور ہم نے کہے بھی لگائے. ہم بہت ہنسے اس بات پہ. تو آپ کی زندگی میں بھی اس طرح کا کوئی انٹرسٹنگ واقعہ، کوئی ایسی انٹرسٹنگ چیز؟ میں ابھی آپ جب بات کر رہی تھی تو میں یہی بات سوچ رہی تھی کہ جب ہم لوگ، اب آپ پوچھ رہی تھیں کہ آپ عیدی دینے کے مراحل سے گزرتی ہیں، تو اب میرا بھی وہی حال ہے کہ جب ہم لوگ اب عیدی دیتے ہیں تو ہمارے جو میرے ہمسائے ہیں ان کے چھوٹے بچے ہیں تو وہ ہمیشہ ہماری طرف آتے ہیں. عید ابھی ہم لوگ تیار بھی نہیں ہوئے ہوتے تو وہ لوگ آ جاتے ہیں تیار ہو کر، تو میں ان کو عیدی دیتی ہوں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی ان کے گھر میں مہمان آتے ہیں وہ ایک ایک کر کے سب کو لے کر آتے ہیں تاکہ ان کو بھی عیدی ملے. جی مومنہ، آپ کی جانب بڑھتے ہیں آپ، کیونکہ گھر میں چھوٹی ہیں سب سے، تو کیا صورتحال ہے عیدی کی؟ کتنی عیدی اکٹھی ہو جاتی ہے، اور اس دفعہ جو عیدی اکٹھی ہوگی اس میں سے آپ مجھے کتنا شیئر دیں گے؟ آپ ساری لے لیں آپ سچی. ایسا ہوتا ہے کہ مطلب میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں، تو مجھے بس یہ ہوتا ہے کہ ابو جان جاتے ہیں، گھر میں جوائنٹ فیملی ہے، ہم سب مل کے رہتے ہیں، تایا ابو بھی ہوتے ہیں، تو پھر وہ سب جو ہے نماز کے لیے جاتے ہیں تو میں جلدی جلدی تیار ہوتی ہوں. ابھی بھی میری وہی روٹین ہے، کیونکہ میں مطلب جب چھوٹی تھی تب یہ ہوتا تھا کہ ماما کپڑے لے کے آتی تھی، ہم بازار جا رہے ہیں مارکیٹ، بڑا شوق ہوتا تھا کہ رمضان میں شاپنگ، اور شاپنگ ہوتی تھی، اس کے باوجود یہ تھا کہ نہیں یار اور للچاتا تھا نا کچھ اور، اینی تھنگ مور، کچھ اور ہونا چاہیے، دل للچاتا رہتا تھا. بالکل ایسے ہی. تو یہ تھا کہ پھر ہم لوگ مطلب اس وقت اتنا انتظار ہوتا تھا صبح کا عید کا کہ رات کو نیند ہی نہیں آتی تھی، خوشی سے بالکل نیند نہیں آتی تھی. اور وہ بار بار اور کپڑے، ابھی ہم جیسی مائیں ہیں ان کو ٹینشن سے نیند نہیں آتی، صبح یہ کام کرنا ہے، صبح وہ کام کرنا ہے، صبح یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے. تو وہ مطلب کپڑے دیکھتے رہنا بار بار کہ کب صبح ہوگی کب صبح ہوگی. اور صبح 6 بجے ہی جاگنا، مطلب چھوٹے ہوتے نا، صبح 6 بجے اٹھ کے بیٹھ جانا اور بس پہن لینا کپڑے، اور انتظار ہوتا تھا کہ جلدی جلدی جائیں اور جلدی جلدی واپس آئیں تاکہ عیدی ملے. اور ابھی تک یہی روٹین ہے ماشاءاللہ. یہ تو بہت زیادہ اچھی بات ہے. اکثر میں دیکھتی ہوں کہ پرانی جو عید ہوا کرتی تھی جو ہمارے بچپن میں تھی اور جو اب کی عید ہے ناظرین، اس میں بہت فرق آ چکا ہے. بڑی مکینیکل سی عید ہو گئی ہوئی ہے ہماری. اور بدقسمتی سے یہ چیزیں بھی آبزرو کرنے میں آتی ہیں کہ کچھ لوگ عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے، کہ وہ رات دیر تک یا تو شاپنگ کرتے رہتے ہیں چاند رات کی خوشی میں، اور یا اس طرح کی کوئی ان کی روٹین ہوتی ہے کہ صبح ان کو ارلی ان کی آنکھ نہیں کھلتی اور دیر تک. ہاں بالکل. تو وہ انفارچونیٹلی عید کی نماز جو ہے وہ مس ہو جاتی ہے. لیکن آپ کی اگر وہی سیم روٹین ہے کہ آپ ابھی بھی جلدی اٹھتی ہیں، جلدی سے تیار ہوتی ہیں، عیدی سمیٹتی ہیں، خوشیاں سمیٹتی ہیں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی سن کر. اور یہی عید اللہ پاک اللہ کرے کہ اس طرح کی بہت ساری عیدیں آپ کو نصیب ہوں. مریم، آپ کی جانب بڑھتے ہیں. اور آپ کے حوالے سے، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ آپ کا پیر صاحب کے ساتھ بہت انٹریکشن رہا ہے، تو گفتگو کی ابتدا کرنے سے پہلے ناظرین میں آپ کو ایک واقعہ سناتی چلوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ تھے، اور ان عید کے سے ایک دن پہلے ان کی شہزادیاں ان کے پاس آئیں اور فرماتی ہیں کہ ابا جان کل عید ہے تو عید کے دن ہم کون سے کپڑے پہنیں گی؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا کرو کہ جو کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں ان کو آج دھو لو اور کل پھر انہی کو زیب تن کر لینا. اس بات پہ ان کی بیٹیوں نے کہا کہ جو ہمارے ساتھ کی لڑکیاں، جو ہماری سہیلیاں ہیں، وہ ہمیں اس بات پہ تانا دیں گی کہ تم امیر المومنین کی بیٹیاں ہو اور تم نے آج عید کے دن بھی پرانے کپڑے زیب تن کر رکھے ہیں. تو اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تھوڑا ملال ہوا، آپ تھوڑا اداس ہوئے، اور آپ نے اسی کشمکش میں اپنے خازن کو بلوایا اور خازن سے آپ کہتے ہیں کہ مجھے میری 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی دے دو، یعنی ایڈوانس تنخواہ مجھے دے دو جس سے میں اپنی بچیوں کے لیے عید کی خریداری کر سکوں. تو خازن ان سے فرماتا ہے کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے
کہ آپ 1 مہینے تک حیات رہیں گے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ زندہ رہیں گے؟ اس بات پر امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں اس خازن کا. اسے کہتے ہیں جزاک اللہ خیراً کہ آپ نے اس بات کی طرف میری توجہ مبذول کرائی. اور پھر آپ نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ اللہ کریم کی خوشنودی کے لیے قربانی دیے بغیر اللہ کی خوشنودی کا حصول ممکن ہی نہیں ہے. اگر آج آپ اپنی خوشی کو اللہ کی خوشی پہ قربان کر دیتے ہیں تو یقیناً کل جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے گا. تو اس عید کا حقیقی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی خوشیوں پر دوسروں کی خوشیوں کو ترجیح دیں, اور انسانیت کا پیغام بھی یہی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عید کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی پیغام دیا ہے. اور کچھ دیر پہلے مریم آپ کچھ ذکر فرما رہی تھی. ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے, تو راستے میں ایک یتیم بچے کو دیکھا, وہ رو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے رونے کا سبب دریافت فرمایا. تو اس نے کہا کہ میرے والد شہید ہو چکے ہیں. اس کی حالت دیکھ کر اور اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انگلی پکڑی اور اسے عیدگاہ تشریف لے جانے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ نبوت کی طرف واپس تشریف لے آئے, اور لا کر سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ, اسے صاف نئے کپڑے پہناؤ, آج یہ ہمارے ساتھ عید پڑھنے کے لیے جائے گا عیدگاہ. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک آپ نے بیان فرمائی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور آپ کی ثنا و توصیف پیش نہ کی جائے تو یہ بڑی کنجوسی اور بخیلی کی بات ہوگی. آپ کیونکہ ثنا خوان بھی ہیں اللہ کے فضل سے, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک نعت شریف اپنی خوبصورت آواز میں پیش کریں. تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول, تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول, بھر آئے میرے دل بھر آئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول, کیوں دل پہ میں فدا نہ کروں جان یا رسول, کیوں دل پہ میں فدا نہ کروں جان یا رسول, رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول, رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول, دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے, دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے, لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول, لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول, مشکل کشا ہے آپ امیر, آپ کا غلام,
مشکل کشا ہیں آپ امیر، آپ کا غلام، اب اس کی مشکلیں بھی ہوں آسان یا رسول، اب اس کی مشکلیں بھی ہوں آسان یا رسول، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، رعائی میرے دل کے بھی ارمان یا رسول۔ حضرت امیر مینائی کا لکھا کیا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اور پاکستان کی نامور نعت خوان ام حبیبہ نے اسے اپنی خوبصورت آواز میں مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ جب تک میں تمہیں اپنی جان اور اپنے خاندان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، کامل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کریم ہمارے دل میں عشق نبی کو مزید مستحکم کرے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ پر ہم چل کر اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکے۔ آمین۔ مریم پیر صاحب کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ آپ کا کیونکہ ان کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے اور یقیناً عید پر آپ کی ملاقات بھی ہوا کرتی ہوگی ان سے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ کس طرح منایا کرتے تھے پیر صاحب عید؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور تمام ناظرین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عید مبارک کہوں گی۔ بہت بہت شکریہ مریم جی، آپ نے پوچھا حضرت صاحب کی عید کے بارے میں، تو حضرت صاحب عید کے دن صبح کے وقت نئے کپڑے زیب تن فرما کر اور خوشبو کا اہتمام فرما کر مسجد عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں حضرت صاحب خود خطبہ عید کا فرماتے تھے، اور عید کی نماز کے بعد حضرت صاحب تمام مریدین اور تمام جتنے بھی حاضرین ہوتے تھے ان سب سے حضرت صاحب سب سے ملاقات فرماتے تھے اور تسلی سے سب کو عید مبارک کہتے تھے، سب کے لیے دعائے خیر فرماتے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ حضرت صاحب سب کی عید کو عید بنا دیتے تھے۔ حضرت صاحب کا انداز بیان، حضرت صاحب کا انداز گفتگو، حضرت صاحب کا دعائے خیر فرمانے کا انداز اس طرح تھا کہ ہر شخص بہت مسرت اور خوشی محسوس کرتا تھا حضرت صاحب سے ملاقات کے بعد۔ اور اس کے بعد حضرت صاحب جب واپس اپنے کمرہ مبارک میں تشریف لاتے تھے تو اپنے تمام خاندان کے بچوں کو سب کو بلا کر اور سب کو عید مبارک بھی کہتے تھے، مٹھائیاں بھی حضرت صاحب بنٹواتے تھے۔ جی، پھر حضرت صاحب جب کمرہ مبارک میں واپس تشریف لاتے تو تمام خاندان کے بچوں کو بلاتے اور مٹھائی سب میں تقسیم فرماتے، اور اس کے علاوہ حضرت صاحب سب کو عیدیاں بھی عطا فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت صاحب کی خدمت میں جو بھی مریدین، جو بھی بچیاں حاضریں ہوتی تھیں، حضرت صاحب ان سب کو بھی عیدی عطا فرماتے تھے۔ ارے واہ، کیا عیدی ہوگی جو حضرت صاحب خود عطا فرماتے تھے۔ بے شک بے شک۔ مجھے ایک اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس عید کے روز ایک شخص آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ آپ بے چھنے آٹے کی روٹی تناول فرما رہے ہیں، تو وہ ان سے کہتا ہے اے امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں اور عید کے روز بے چھنے آٹے کی روٹی کھا رہے ہیں، آپ امیر المومنین ہیں تو آج کے روز آپ کو کسی پرتکلف کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں عید تو اس کی ہے جس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے۔ سبحان اللہ۔ مجھے تو یہی فکر کھائی جا رہی ہے کہ کیا خبر میری عبادت اور میرے روزے اللہ کریم نے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے ہیں یا نہیں؟ تو کیا ان کا ایمان، ان کا تقوی، اللہ کریم ہمیں بھی اس طرح کا تقوی عطا فرمائے کہ ہماری نظر بھی اپنے اعمال کی طرف ہو اور ہم اپنے آپ میں سدھار پیدا کر سکیں۔ آپ نے بھی پرتکلف کھانے کا ذکر کیا تو اس سے مجھے یاد آیا کہ حضرت صاحب بھی عید کے دن خاص طور پر اہتمام کرواتے تھے، اسپیشل ڈشز بنواتے تھے، خاص طور پر پرتکلف کھانے بنواتے تھے جی بالکل، اور پھر سب میں تقسیم کرواتے تھے۔ اور اس بارے میں یہ بھی ہے کہ حضرت صاحب کو نیریہ شریف میں عید گزارنا بہت پسند تھا، اور پھر حضرت صاحب جو کچھ بھی شیرینی یا مٹھائی وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا تھا، جو کچھ بھی بنا ہوتا تھا، وہ سب نیریہ شریف کے تمام گھر والوں کو، جتنے لوگوں کے وہاں گھر تھے، ان سب میں تقسیم فرماتے تھے۔ اور حضرت صاحب کی طبیعت ناساز ہونے کے باوجود آپ سب سے اس قدر شفقت و پیار سے
ملاقات فرماتے تھے کہ سب لوگ سرور میں سب لوگوں کو بہت خوشی محسوس ہوتی تھی اور یعنی وہ آپ کی ایک بات ابھی تک میری سماعتوں میں گونج رہی ہے کہ حضرت صاحب عید کو عید بنا دیا کرتے تھے. جی خوبصورت بات ہے. جی ناظمہ آپ کی جانب آتے ہیں, آپ کیونکہ ہاؤس وائف ہیں ماشاءاللہ, تو ہسبینڈ سے عیدی لیتی ہیں؟ ہسبینڈ سے تو آج دن تک میں نے عیدی نہیں لی, نہ مجھے انہوں نے دی ہے کہ عید والے دن آپ کو پتہ ہے ایک اور گہما گہمی ہوتی ہے کہ صبح اٹھیں آپ نے بچوں کو تیار کرنا ہے. اچھا میں تو ایسی بیویوں کو بھی جانتی ہوں کہ وہ چاند رات کو ہی وہ فائنل ہو جایا کرتا ہوتا ہے کہ آپ نے صبح اتنی عیدی دینی ہے, اس کا مطلب ہے آپ اپنے شوہر پہ بھاری نہیں ہیں. نہیں بالکل بھی نہیں. تو صبح یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں تو البتہ میرے سسر, میرے ابو, میرے بھائی مجھے ضرور عیدی دیتے ہیں, لیکن میرے شوہر نے کبھی آج دن تک مجھے عیدی نہیں دی اور میں نے کبھی ڈیمانڈ بھی نہیں کی کہ آپ مجھے اتنی. ویسے دونوں باتیں بہت حیرت انگیز ہیں, ایک ان کا عیدی نہ دینا اور ایک آپ کا ڈیمانڈ نہ کرنا. مومنہ آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے بیٹا؟ اس حوالے سے ایک جوک میرے ذہن میں آیا ہے. شیکسپیئر کہتے ہیں کہ اپنی غلطیوں پر ہنسنے سے نا زندگی لمبی ہو جاتی ہے, کہ اگر آپ اس کو سوچتے رہیں گے, اس کو بیٹھ کے مطلب کریدتے رہیں گے, تو وہ جو ہے آپ سروائیو نہیں کر سکتے اس طرح. صحیح. لیکن ملاحظہ فرمائیں ایک بڑی خوبصورت بات, بڑے مزے کی بات, کہ شیکسپیئر کی جو وائف ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اپنی بیوی کی جو غلطیوں پر ہنسنا جو ہے نا وہ زندگی کو مختصر کر دیتا ہے. واقعی ناظمہ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی غلطیاں کریدتے ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں. بہت شریف آدمی ہے ویسے. الحمدللہ. سلامت رکھے. آمین آمین الحمدللہ. سلامت رکھے. ناظمہ بہت خوبصورت گفتگو آپ سے ہوئی. میں چاہتی ہوں کہ عید کے حوالے سے کوئی خصوصی کلام آپ عید کے رنگ پروگرام میں شامل کریں اور مزید ہمارے پروگرام کو رنگین بنائیں, تو پلیز. فضا کا پیرہن ہے اجلا اجلا, عید کا دن ہے. فضا کا پیرہن ہے اجلا اجلا, عید کا دن ہے. چمن ہے زندگی کا مہکا مہکا, عید کا دن ہے. چمن ہے زندگی کا مہکا مہکا, عید کا دن ہے. فضا کا پیرہن ہے اجلا اجلا, عید کا دن ہے. نگاہیں مسکراتی ہیں, ہوائیں گیت گاتی ہیں. نگاہیں مسکراتی ہیں, ہوائیں گیت گاتی ہیں. خوشی سے جھومتا ہے بوٹا بوٹا, عید کا دن ہے. خوشی سے جھومتا ہے بوٹا بوٹا, عید کا دن ہے. فضا کا پیرہن ہے اجلا اجلا, عید کا دن ہے. ہر ایک جانب ہے شادابی, ہر ایک چہرہ ہے مہتابی. ہر ایک جانب ہے شادابی, ہر ایک چہرہ ہے مہتابی. گلوں کا رنگ بھی ہے نکھرا نکھرا, عید کا دن ہے. گلوں کا رنگ بھی ہے نکھرا نکھرا, عید کا دن ہے. فضا کا پیرہن ہے اجلا
کا دن ہے، لباسوں کے نظارے ہیں، رواں رنگوں کے دھارے ہیں، لباسوں کے نظارے ہیں، رواں رنگوں کے دھارے ہیں، بنا خوشبو کا مسکن کوچا کوچا عید کا دن ہے، بنا خوشبو کا مسکن کوچا کوچا عید کا دن ہے، فضا کا پیرہن ہے اجلا اجلا عید کا دن ہے، چمن ہے زندگی کا مہکا مہکا عید کا دن ہے، فضا کا پیرہن ہے اجلا اجلا عید کا دن ہے۔ کیا خوبصورت رنگوں سے بھرپور کلام تھا، اور ہمارے پروگرام کو آپ کے اس کلام نے یقیناً چار چاند لگا دیے ہیں، اور مزید رنگ جو ہے وہ آپ کے اس کلام نے بکھیر دیے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی آواز کی رنگینی کو بھی اسی طرح سلامت رکھے، اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ اور میرے معزز مہمانان گرامی، یہاں پہ کھیر موجود ہے، کیونکہ حسب روایت میٹھا جو ہے وہ بنایا جاتا ہے جب عید کا دن ہوتا ہے، تو نور ٹی وی نے بھی اسپیشل میٹھے کا اہتمام آپ لوگوں کے لیے کیا، یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئے گا، بہت مزے کی کھیر ہے، تو میں آپ لوگوں کو سرو کرتی ہوں۔ جی ناظمہ، میٹھا بناتی ہیں آپ گھر میں؟ جی بالکل بناتی ہوں، اور بہت شوق سے، مجھے کوکنگ کا بہت شوق ہے ارے واہ سلمہ، اور میں کوکنگ کرتی بھی بہت اچھی ہوں۔ واہ، یہ تو اور اچھی بات ہے۔ تو پھر آپ ہمارے لیے کچھ بنا کے کیوں نہیں لائیں؟ یہ تو زیادتی والی بات ہے، یہ آپ کو بنا کے لانا یہ چاہیے۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کچھ بنا کر گھر آ جائیں گے ضرور، آپ جب آپ کا دل کرے آپ میرے گھر تشریف لے آئیے۔ یہ لیجئے اور انجوائے کیجئے، جزاک اللہ بہت خیر۔ لذیذ کھیر ہے۔ لیکن اینی ہاؤ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، میں تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں پروگرام کے لیے۔ آپ نے وقت نکالا، آپ یہاں اتنی مصروفیت کے باوجود تشریف لائی ہیں۔ اللہ کریم ناظمہ آپ کی، مومنہ اینڈ مریم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اسی طرح ہمارا یہ جو ساتھ ہے، یہ بانڈ جو ہمارا ہے، یہ قائم و دائم رہے، اور اسی طرح کی جو نشستیں ہیں، اسی طرح کے پروگرامز ہم ارینج کرتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور سلمہ، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، آج آپ لگ بھی بہت خوبصورت رہی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ سب بھی بہت پیارے لگ رہے تھے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، اور میری طرف سے آپ کو اور تمام دیکھنے والے ناظرین کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت والی زندگی عطا فرمائے، اور اس عید کو سمیٹنے والی خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ، اور میں پھر سے تمام لوگوں کو، آپ کو اسپیشلی عید مبارک کہنا چاہوں گی، اور میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ یہی تو عید ہے، بالکل یہی عید کا مقصد یہی ہے۔ اور عید میں جتنے بھی گلے شکوے ایک دوسرے سے ہیں، ان کو ختم کر کے ایک دوسرے سے ملیں، اور اس عید کو بہت خوبصورتی سے، عید جو ہے اس کو عید بنا دیں، واقعی عید کو جو مقصد ہے اس کو پورا کر دیں۔ تو تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ ہمیں بلانے کے لیے، اور میری طرف سے تمام ناظرین کو اور آپ کو ایک مرتبہ پھر بہت بہت عید مبارک۔ بہت شکریہ۔ اور اس کے علاوہ میں نے یہ کہنا تھا کہ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا سب کا بہت خیال رکھیں، اور آپ بھی ہماری دعاؤں میں شامل ہیں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل ضرور انشاءاللہ۔ ناظرین گرامی، اس وقت پروگرام عید کے رنگ میں وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا۔ آپ سے ملاقات کرتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔